बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। न्यूज़ टू यू देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में अब पुलिस और इंतज़ामिया को क्या नई चीज़ मिलने जा रही है और उसके बाद सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को क्यों हटाया गया और सदर जरदारी ने उन्हें अपना सेक्रेटरी क्यों लगाया। ये बड़ी ही ज़बरदस्त और अहम कहानी है। आगाज़ ही इससे करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। फिर आखिर में हम बात करेंगे कि जनाब हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं, जो हमारे कौमी सलामती के इदारे का जो लोगो है मारखोर के आगे जो डिजिटल वॉरियर्स हैं, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की और वो भी स्वीडन में जाकर, और आपको उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह रिसर्च एनालिस्ट जो है वो दहशत गर्दों का सहूलतकार बना हुआ था लेकिन उसको बेनकाब किया गया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जनाब ये वफाकी जो सेक्रेटरी थे बराए इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, यानी कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, सीधी सी बात है, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट थे इनामुल्लाह दरेजो। ठीक है जी। इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया और अब इनको सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने बचाया और बचाते हुए इनको अपना सेक्रेटरी जो है वो मुकर्रर कर दिया है। हालांकि इनको छुट्टी पे भेजा गया था और जबरी छुट्टी पे भेजा गया था, ये हमारी इतलात हैं। और अभी इनकी ट्रांसफ़र जो है वो दीवान सदर में कर दी गई। वो क्यों की गई इसके बारे में भी आपको अहम इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये ऐसी बात है कि जिसको आप ख़ुद भी, जिससे मैंने कल भी कहा था ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ये जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है इनामुल्लाह दरेजो, इनको ये कहा गया, थोड़ा नहीं, काफ़ी सारा जो इनका झुकाव है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। तो इन्होंने ये ख़ुद ही तजवीज़ दी कि जनाब ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के जो कमिश्नर्स हैं, जनूबी पंजाब के जिस तरह अजला हैं, मुल्तान है, डेरा गाजी खां है, बहावलपुर है, वहाँ पे जो कमिश्नर्स हैं वो जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता अगर लग जाएं तो वहाँ पे वो पीपल्स पार्टी को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इन्होंने ये तजवीज़ जो है वो आगे पहुँचा दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ ज़ाहिर मिलते जुलते थे, मुलाकातें होती थी। तो उन्होंने इनको कहा जी ठीक है, इसमें आप सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट हैं तो आप जो है वो उनसे बात करें और हुकूमती सतह के ऊपर और सरकारी सतह के ऊपर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है आप उनसे कर लें बात। इन्होंने जनाब जो सेक्रेटरी हैं GAD, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब के हैं, सेक्रेटरी G&AD, ठीक है जी, उनके साथ बात की और उनको ये कहा कि जनाब पंजाब के अंदर ये जो अजला है मुल्तान, DG खां, बहावलपुर, यहाँ पे कमिश्नर जो हैं वो इन अफराद को लगा दें। और उन अफराद को जिनको कमिश्नर्स लगाने की बात की गई थी उनका ताल्लुक था बलूचिस्तान और सिंध से, पंजाब में से कोई नहीं था। ये उनका फ़ोन जो था वो टेप हो गया। फ़ोन टेप होने के बाद भाई फिर पंजाब के बड़े लोगों के पास पहुंच गया और यहाँ पे वफाकी सतह के ऊपर भी इंटेलिजेंस इदारों के पास पहुंच गया। अच्छा, ये उसने जो सेक्रेटरी G&D था उसने कहा, जो पंजाब का था, उसने कहा सर ठीक है जी, अब वफाकी सेक्रेटरी को, और वो क्या कहता, उसने कहा ठीक है सर मैं आपको बात करके बताता हूँ। 3 दिन हो गए, खामोशी रही। तो 3 दिन बाद इनामुल्लाह दरेजो ने उसको फिर फ़ोन किया कि भाई मैंने आपसे इन अजला के जो कमिश्नर्स हैं उनको बदलने का बोला था और आपको ये तजवीज़ दी थी, आपने उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं किया, उसका आपने जो है वो अमल दरामद नहीं किया, क्या वजह? उसने कहा सर मैं कर देता हूँ, मैं आपको रिंग बैक करता हूँ। तो उन्होंने कहा जी चले ठीक है, रिंग बैक करें। उस दौरान जो ये जो सेक्रेटरी G&D थे, इन्होंने तमाम मामला प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो पंजाब हैं मरीम नवाज साहबा, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। अब जो जब उनको बताई गई तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सारा मामला जो है
وہ مریم نواز صاحبہ کے نالج میں وہ بڑی برہم ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ کیا بات کرتے ہیں، پنجاب کی میں وزیر اعلیٰ ہوں اور پیپلز پارٹی اپنی مرضی کے کمشنر لگانا چاہتی ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے، یہ میرا اختیار ہے اور میرے بتائے بغیر اور میرے نالج میں لائے بغیر یہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. بہرحال اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھی. انہوں نے جناب فوری طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے والد محترم سے بات کی کہ جناب، اور اس وقت وہ مری میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اس طرح پیپلز، کیونکہ یہ معاملہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی تو ہے حکومت میں، تو یہ انہوں نے اپنے والد کو بتایا. تو پرائم منسٹر جب وہاں پہ مری ملاقات کے لیے گئے تو نواز شریف نے بولا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کیا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے نالج میں ایک رپورٹ آئی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ یہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے اندر انتظامی عہدوں کے اندر کمشنرز لگانے کی بات کیوں کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیوں لگانے کی بات کر، کیا اس کا یہ کام ہے؟ بہرحال پرائم منسٹر بڑے برہم ہوئے اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے عہدے سے ہٹا دیا. اور پہلے تو ان کو جو ہے وہ جبری چھٹی پہ بھیجا گیا اور پھر جو ہے پتہ چلا کہ ان کو جبری ریٹائر بھی کیا جا رہا ہے، یعنی کہ قبل از وقت ان کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ بھی اتنا سیریس معاملہ ہوا کہ بات ان کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ تک جا پہنچی. اس نے پھر اپروچ کیا ایوان صدر کو، اس نے کہا کہ سر خدا کا خوف کریں، مہربانی کریں، میں تو آپ لوگوں کی وجہ سے، میں تو آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے میں تو رگڑا گیا ہوں، تو آپ مہربانی کریں، میری تو جاب جا رہی ہے، یہ پہلے ادھر مجھے جبری چھٹی پہ بھیج دیا، مجھے جبری ریٹائر کرنے جا رہے ہیں. تو پھر جناب فیصلہ ہوا کہ ان کو صدر مملکت کا سیکٹری لگایا جائے اور کل اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو گیا. اب انعام اللہ جودری جو ہیں وہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے سیکٹری مقرر کر دیے گئے ہیں اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے عہدے سے ان کو ہٹایا جا چکا. نئے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں. شکیل صاحب ہوتے تھے پہلے سیکٹری ایوان صدر، وہ ریٹائر ہو گئے، تو اب ان کی جگہ پہ یہ انعام اللہ دریجو آئے ہیں. لیکن ان کو لانے کی جو وجہ تھی وہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتائی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے نالج میں ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ لازمی طور پر شیئر کی جائے. جی آپ آ جائیں پنجاب کی طرز پر. اب جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اعلیٰ افسران ہیں پولیس کے اور انتظامیہ کے، ان کو بھی یہ جو بڑے بڑے ویگو ڈالے نہیں ہوتے، ویسے تو ویگو ڈالے بڑی خطرے کی علامت سمجھی جاتے ہیں، یہ لوگوں کو پکڑ کے غائب کر دیتے ہیں. مختلف ایجنسیز بھی استعمال کرتی ہیں نا، تو وہ ویگو ڈالے میں ڈالا اور جناب لے کے پھر ہو گئے. تو وہ جناب انہوں نے اب وزارت داخلہ کے یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ 20 کے قریب ویگو ڈالے خریدے جا رہے ہیں اور یہ دیے جائیں گے. 10 جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس کے افسران کو دیے جائیں گے، 10 دیے جائیں گے انتظامیہ کو، یعنی کہ تمام جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اسلام آباد کے ان کو 8 دیے جائیں گے اور آپریشن ڈویژن کو بھی دیے جائیں گے. ایس ایس پی جو آپریشن ہیں ان کو بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایس پی ڈولفن ہے اس کو بھی ملے گا. اور تقریباً 20 کے قریب ڈالے خریدنے کا آرڈر جو ہے وہ کیا جا چکا ہے. بعد انہوں نے کہا جی وزارت داخلہ کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ بڑی مشکلات تھی ان کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں، گاڑیاں ان کے پاس ٹھیک نہیں ہیں، وقت پر پہنچ نہیں پاتے تھے، تو لہٰذا اب یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھی ویگو ڈالے جو ہے وہ دیے جائیں اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ ان کو جو ہے وہ مل جائے گا. اب جاتے جاتے استعفوں کے معاملے کی بھی بات کر لیں تو جناب سنی اتحاد کونسل کے جن 52 لوگوں نے استعفے قائمہ کمیٹیوں سے دیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود قائمہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، فعال ہیں، کسی قسم کا اس میں تعطل نہیں آیا. وہ الگ بات ہے کہ اسپیکر صاحب نے ابھی ان کے استعفے قبول نہیں کیے، منظور نہیں کیے، بلکہ ان کو داخلے دفتر جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اور دوسری طرف سینٹ سے بھی عمران خان کے احکامات پر یہ لوگ جو ہیں وہ مستعفی ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہاں سے بھی 2-4 استعفے جو ہیں وہ آ گئے، جس کی ابتدا مرزا افریدی نے کی ہے. وہ بھی مختلف کمیٹیوں کے ممبر تھے، تو انہوں نے بھی ان کمیٹیوں سے جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے اور اپنا جو استعفیٰ ہے انہوں نے سیکٹری سینٹ کو جمع کروا دیا، یعنی کہ سینٹ سیکریٹریٹ میں وہ استعفیٰ جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ اب استعفوں کے حوالے سے ان جماعتوں کے وہ خاص طور پر پی ٹی آئی کے عمران خان کے حکم کے اوپر کہ یہ استعفے تو دے رہے ہیں،
لیکن صرف کمیٹیوں سے استعفے دے رہے ہیں، نہ یہ سینٹ سے مستعفی ہوئے ہیں، نہ ہی یہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہوئے ہیں۔ صرف یہ ایک دکھاوے کے لیے ہے جس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کی جگہ پہ اور لوگ آ جائیں گے، اور کمیٹیاں جو ہیں وہ ابھی تک کام کر رہی ہیں، ان کی باقاعدہ طور پہ میٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اب آ جائیں جی، جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، وہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی بڑے مؤثر انداز میں کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، حب الوطنی پر مبنی اوپن سیکرٹس کے نام کے اوپر ٹویٹس وغیرہ بھی آپ نے ان کے دیکھے ہوں گے۔ انہوں نے ایک ایسا ہی جو منصوبہ ہے وہ بے نقاب کیا ہے۔ یہ کوئی عبد سید نام کا ایک آدمی ہے، سویڈن میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا جی میں ریسرچ انالسٹ ہوں، لیکن یہ ریسرچ انالسٹ کے پردے میں چھپا ہوا دہشت گردوں کا سہولت کار نکلا ہے۔ یہ جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے اس کا میڈیا چلا رہا تھا، اس کی قیادت اور اس کے آپریشنز کی تفصیلات وہ یہ دیتا تھا، اور ان کے بیانات، ان کی دھمکیاں اور ان کی ویڈیوز کو بڑھا چڑھا کر جو تھا یہ پیش کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو شدت پسندی سے متعلق مواد، نظریہ اور بیانیہ تھا اس کو بھی یہ منظر عام پر لاتا تھا آگے، یہ اور اس کے نعرے وغیرہ بھی یہ لاتا تھا۔ اس کا پھر پتہ چلایا گیا اور سویڈن کی حکومت کو آگاہ کیا گیا، اور جس کے بعد ان کو آگاہ کیا گیا، پھر ایک کامیاب ڈیجیٹل آپریشن کے ذریعے اس کو پکڑا گیا، اور عبد سید کو اس کے اوپر شرمندگی کے پاس اپنا جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اکاؤنٹ وہ لاک کرنا پڑا۔ لیکن اب یہیں پہ صرف ہمارے ادارے نہیں رکے، اب اس کو پاکستان واپس لانے کے لیے بھی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ واقعی اگر ہمارے جو ڈیجیٹل واریئرز ہیں وہ متحد ہو جائیں تو دہشت گردیوں کا جو بیانیہ ہے اس کو پھیلانے سے نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ ایسے لوگوں کو شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے دہشت گردوں کے جو سہولت کار ہیں وہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح کی جو حرکات یہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اداروں نے، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے ان کا بھی جو ہے نہ صرف پتہ چلایا ہے بلکہ ان کو بے نقاب بھی کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔